नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज शो का। हम देख रहे हैं कि मरियम बीबी की वापसी के बाद एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है, जो काफ़ी अरसे से मिसिंग थी। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से आज उन्होंने खिताब किया है, बड़ी अहम बातें अपने अहदे के हवाले से भी की कि मैं किसी अहदे की मोहताज नहीं हूँ। फिर बड़ा अहम स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दिया कि 5 के टोलों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा है। दूसरी तरफ खान साहब भी जो हैं उन्होंने भी खिताब किया है, पहले सहाफ़ियों से मुलाकात की, गुफ्तगू की, उन्होंने भी काफ़ी अहम बातें जो हैं वो की हैं। प्रोग्राम में उनका जिक्र जो है हम करेंगे। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब के पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का जो है वो मामला है। नाराज़गी उनकी किस हद तक है, पार्टी में ही फ़िलहाल रहेंगे, क्योंकि पहले तो वो उन्होंने कहा कि वो ये बता चुके हैं मीर नवाज़ शरीफ साहब को कि मरियम नवाज़ साहिबा अगर पार्टी के किसी सीनियर ओहदे पर आती हैं तो पार्टी में रहने शायद उनके लिए मुमकिन ना हो, लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा ही रहेंगे। फिर दूसरा मामला है जी कि असम्बलियों की तहलील के बाद नए इलेक्शंस जो हैं वो कब होंगे, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कब होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। हम देख रहे हैं कि पंजाब के हवाले से सूरत हाल कुछ इस तरह से कि गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी, लेकिन दूसरी तरफ केपी असम्बली की अगर बात करें तो वहाँ पर 16 अप्रैल को इलेक्शन जो है वो होगा। प्रोग्राम के तीसरे से में बात करेंगे हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका एक बड़ा अहम बयान सामने आया। वो कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब जो भी सियासत करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उन लोगों ने फैसला कर लिया है फैमिली के साथ मिलकर के वो खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। क्या ये जो चौधरी फैमिली में रिफ्ट है वो मजीद बढ़ने जा रही है, क्या होने जा रहा है, इस पर भी तफसील से होगी बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुखारी साहब, मरियम बीबी वापस आ चुकी हैं और हमने देखा है कि एक भरपूर आगाज़ जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब के दौरान जो है वो कर रही हैं। बड़ी अहम बातें भी उनकी जानिब से की जा रही हैं और ऐसा दिख रहा है कि बड़ी फॉर्म में वो वापस आई हैं। तो इसका मतलब है कि फिर जो पेशगोई आपकी तरफ से की गई थी स्क्रीन टाइम डिवाइड होने की और चीज़ें थोड़ी बैलेंस होती हुई हमें नज़र आएंगी। आपको लगता है कि मरियम बीबी जो हैं वो एनर्जी पार्टी में वापस डाल सकती हैं, जो आप और मैं डिस्कस करते रहे हैं कि बड़ी देर से मिसिंग है। हम कहते रहे कि मुस्लिम लीग नून को जो है फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए, अब वो टाइम आ गया। आपने अच्छी बुनियाद रख दी है, मेरे लिए गुफ्तगू करना आसान हो जाएगा। देखिए, जब वो यहाँ नहीं आई थी तो पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाहर से आवाज़ें आ रही थी, देखो जी जाके लंदन में छुप के बैठ गए जी, वो देखो जी वो मरियम को अभी बाप की तरह खामोश हो गई जी। अब वो आ गई है तो उल्टा शोर गौगा जो है वो मचा रखा है। जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर पार्टी के अंदर के काडर से भी और बाहर से भी, वो ये है कि ये मरूसियत की सियासत है। चलिए जनाब, मरूसियत की सियासत इसलिए है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने बनाई, शहबाज शरीफ साहब उसके अंदर स्टॉलवर्ट्स बने, फिर उसके बाद मरियम नवाज़ बनी और फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब, हो गई जनाब फैमिली। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो थे, उसके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर और अब उनका नवासा यानी बेनज़ीर का बेटा बिलावल भुट्टो, ये भी मिसाल होगी। इज़ दैट ओनली एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड? नो, लेट मी टेल यू और लेट मी शेयर इट विद माई व्यूअर्स ऑल्सो। अमेरिका, जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट, रॉबर्ट कैनेडी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, टेड कैनेडी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, सीनियर बुश प्रेसिडेंट, जूनियर बुश प्रेसिडेंट। आ जाइए हिंदुस्तान जिसको कहते हैं कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। गांधी साहब, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और अब राहुल गांधी। चलिए जनाब बरतानिया चलते हैं। बरतानिया में यही हाल है, एक भाई प्राइम मिनिस्टर है तो दूसरा जो है वो और वहाँ से कनाडा चलते हैं। मिस्टर डेविड ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर। ये कैपेसिटी की बात है और काबिलियत की बात है, मौरूसियत नहीं है। मैं अगर है, वही कहने लगी थी कि आप कहीं मौरूसियत को डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं। यकीनन इन लोगों में कोई काबिलियत होगी तो ये एक के बाद एक आगे आते रहे। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। अब जरा आ जाइए वापस मरियम में काबिलियत ढूंढते हैं, है कि नहीं। याद कीजिए जब मुशर्रफ के दौर में जलावतन किया गया था नवाज शरीफ साहब को, उनके सब भाइयों सब समेत, तो पीछे माँ बेटी रह गई थी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। कुलसूम नवाज का कंट्रीब्यूशन टू सेव द पार्टी एंड रेजिस्ट द मिलिट्री रिजीम, डिक्टेटरशिप, वर्स्ट। गाड़ियाँ उठा ली ट्रेन से, याद है, क्रेन से, वो माँ ने भुगताई और पार्टी को जिंदा रखा फॉर years एंड years टुगेदर। ठीक है, 7 बेटी थी, बहुत अर्ली एज में उन्होंने भी वो चक्की पूरी काटी है। इन्होंने जेलें काटी हैं। आधे से ज़्यादा लीडर मैं आपको बता देता हूँ जिन्होंने अभी तक जेल नहीं देखी है। सही। जो सबसे बड़ा एतराज़ यानी अब्बासी साहब कर रहे हैं। मैं उसी तरफ आने लगी थी कि ये बाकी बाहर के लोग नहीं कह रहे, अपोजिशन के लोग नहीं कह रहे, ये तो उनकी अपनी पार्टी के लोग। मैंने कहा ना कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं।
عباسی صاحب کیا آپ کو نواز شریف نے پرائم منسٹر نہیں بنایا؟ اگر وہ آپ کو دوسرے حلقے سے ٹکٹ نہیں دیتے تو آپ تو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن میں نہیں جیتے تھے. بھول گئے آپ؟ کیا آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں تھے یا نہیں ہیں؟ آپ نے کس عہدے سے استعفیٰ دیا؟ تو جناب چکی جنہوں نے پیسی ہوئی ہے ان کا رائٹ بھی بنتا ہے اور ان کے پاس وہ ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. جو بات کرنے کے قابل لوگ ہیں مثلا خواجہ برادران سے انہوں نے چکی پیسی ہے اور بہت رج کے پیسی ہے. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ جب نواز شریف ملک سے باہر تھا, جب مریم نواز خاموش تھیں یا ملک سے باہر تھیں, تو ان سٹال ورڈز نے پارٹی کے لیے کیا کیا؟ کوئی ایک جلسہ مجھے بتا دیں پرفارمنس ان کی کیا ہے کہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں 20 سیٹوں کے اوپر تو میجورٹی لے جاتی ہے پی ٹی آئی. کہاں سے؟ فرام دا ہارٹ لینڈ آف پنجاب. از دیٹ رائٹ؟ یہ ہے پرفارمنس ان کی. اب صرف خواہشات کے اوپر تو پارٹیاں نہ بنائی جا سکتی ہیں نہ چلائی جا سکتی ہیں. تو بخاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب کا بھی پھر یہ ٹیک غلط تھا. میں عرض کروں آپ سے, چودھری نثار صاحب کو یہ دیکھیے کہ پارٹی نے دیا کیا. پارٹی نے ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا, پارٹی نے ان کو انٹیریئر منسٹر بنایا, پارٹی نے ان کو منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز بنایا. آر دیز ناٹ ایوارڈس؟ فار 3 successive regime جو نواز شریف صاحب کی رہی ہیں, he was holding the most important position. لوگ یہ کہتے تھے, میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام میں, کہ اصل پرائم منسٹر تو چودھری نثار ہے. تو کیا کریں, پارٹی آپ کے پاس پھینک دیں. دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف, ان کو بھی وہ بھی خاموش ہیں, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں, باہر سے زیادہ آوازیں آ رہی. ان کو چیف منسٹر نہیں بنایا, ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں رکھا پنجاب میں. کیا کیا انہوں نے؟ طیب ابا ناراض ہیں, ان سے نالا ہیں کہ انہوں نے اس 2.5-3 مہینے میں جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں کیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موروثیت کی بنا پر اگر کوئی آگے آتا بھی ہے, if you don't perform, you go back. یہ میں نے سارے حوالے جو دیے ہیں یہ ریئلسٹک حوالے ہیں. اب جناب آ جائیے جناب, پہلا انہوں نے جلسہ کیا واپس آ کے بہاولپور کو انہوں نے چنا. بہاولپور جائی, پہلی تقریر کی ہے انہوں نے. تقریر بڑی لوڈڈ تھی, بڑی بھرپور تھی. ایک تو انہوں نے جو طے شدہ بیانیہ ہے نواز شریف کا اور پارٹی کا, وہ ہے وہ 5 کے ٹولے والا. آپ کو یاد ہے ان کے آنے سے پہلے آپ نے یہاں ذکر کیا تھا کہ اب مسلم لیگ نون ایک نئے بیانیہ کے ساتھ آ رہی ہے, اور وہ بیانیہ مریم اب نواز لوگ ذرا تکلف کر رہے ہیں اس کو 5 کے ٹولوں کا نام لیتے ہوئے. میں ذرا تھوڑی سی جرت کر کے نام لے دیتا ہوں اس کی. اس ٹولے میں جی ایک تو تھے آصف سعید کھوسا صاحب, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے ٹاپ مین. دوسرے تھے جناب ثاقب نثار صاحب, دا موسٹ کنٹروورشل چیف منسٹر ان ہسٹری آف پاکستان. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان کا نام بھی لوگوں نے رکھا بابا ڈیم. آپ کو پتا نا ڈیم کے 9 ارب روپے کا آج تک نہیں پتا کہاں گئے, کون کھا گیا. اس کے بعد تیسرے ہو گئے جی عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, ٹولے میں اس کی بھی بے پناہ دلیلیں انہوں نے دی ہیں, اور باقی 2 بیساکھی ہیں. صحیح ہے, آپ نام لینا چاہیں تو لے لیں, نہ لینا چاہیں تو گول کر جائیں. ایک کا نام جنرل باجوہ تھا, دوسرے کا نام جنرل فیض حمید تھا. یہ ہے وہ نیا بیانیہ. لیکن لوگ اس کو نیا کہہ رہے ہیں, میں اس کو نیا نہیں کہتا ہوں. اچھا, میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نواز شریف صاحب کی 4 چیف آف آرمی سٹافز کے ساتھ لڑائی ہوئی. ریکال کر لیں نام سب لوگوں کے سامنے. آصف نواز جنجوعہ سے ان کی لڑائی ہوئی, جنرل مشرف سے ان کی لڑائی ہوئی, موجودہ جنرل باجوہ صاحب سے ان کی نہیں بنی کیونکہ ان کے اوپر گجرانوالے کے جلسے میں انہوں نے کیا کیا کہا تھا, یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا. اچھا, 3 چیف جسٹسز کے ساتھ جنہوں نے 2 میں سے 2 نے تو حکومت چلتی کی ان کی. تو یہ نیا بیانیہ نہیں ہے, یہ کنسسٹنٹ بیانیہ ہے. تو اس لیے یہ بھی میرے خیال سے نہیں کہنا چاہیے. اب آ جائیں جناب دوسری بات, رانا ثناء اللہ صاحب بھی بولے ہیں وہاں, اور وہ بھی آج بڑا ٹھیک بولے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں صحیح ہوں تو جو پوزیشن اپنے عباسی صاحب چھوڑ رہے ہیں, خاقان عباسی صاحب, اس پوزیشن پہ اب قبضہ کریں گے جناب رانا ثناء اللہ صاحب. اچھا, اس لیے کہ وہ اب قدم قدم ان کے ساتھ ہیں. اور لندن میں بھی نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو بلایا تھا اور کسی کو نہیں بلایا, نہ خواجہ برادران میں سے کسی کو بلایا, نہ خاقان عباسی صاحب کو بلایا, وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ. نہیں تو یہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ ناراض جو رہنما ہیں ان کو منانا ہے, وہ اب کہاں تک پہنچی؟ کیونکہ ابھی تو بڑی آبویس نظر آ رہی ہے شاید خاقان عباسی صاحب کی ناراضگی. کریکٹ, یہ ٹاسک ان کے پاس تھا. لیکن یہ انکلز کی جو اینگری انکلز ہیں نا, اس کی بھی پوری ایک ہسٹری ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب پارٹی بے نظیر کے سپرد ہوئی تھی, یعنی پہلے تو خیر ان کی والدہ نے پارٹی سنبھالی, جس طرح میں نے کلثوم نواز کا ذکر کیا تھا, اسی طرح بھٹو صاحب کے بعد جو کنٹریبیوشن نصرت بھٹو کا ہے, نو بڈی کین انڈرمائن دیٹ. لیکن الٹیمیٹلی پھر وہاں سے پارٹی
بینظیر بھٹو کے پاس آئی جس طرح کلثوم سے پارٹی مریم کے پاس آئی. کیا کیا انہوں نے کوشش بہت کی انکلس کو منانے کی, لیکن بھٹو کی پھانسی کے بعد کسی انکل نے تو دوسری شادی کر لی. اب میں یہ ساری باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا تھا, لیکن حوالہ دینا بہت ضروری ہے. کسی نے اپنی پارٹی بنا لی, کوئی کسی پارٹی میں جا کے شامل ہو گیا. جتنے بلو آئیڈ بوائز تھے سارے بھاگ گئے پارٹی سے, اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بھٹو تو شہید کا تو ہم کہتے ہیں, لیکن انہوں نے بھٹو کو مار دیا تھا. بھٹو اس طرح سے پارٹی سسٹین نہیں ان کا خیال تھا کہ سسٹین نہیں کرے گی, لیکن پارٹی نے سسٹین کیا, آج تک سسٹین کر رہی ہے. یہی حال مسلم لیگ نون کا بھی ہے. تاریخ ملتی جلتی ہے, تھوڑے بہت گیپ کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ کنبوں نے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پیس نکالنا, یعنی مشقت جو ہے وہ جھیلی ہے. ایک بات وہ اور کر رہے ہیں, انہوں نے اشارہ کیا عمران خان صاحب کی طرف, انہوں نے کہا کہ جو نقصان عمران خان نے پہنچایا ہے ملک کو, ملک کی معیشت کو, اس کا انہیں حساب دینا پڑے گا. یہ بات ذرا تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. خان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا ہے. اور جواب تو خیر خان صاحب ضرور دیں گے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں نے کہا تھا, میں اس پہ قائم ہوں کہ خان صاحب اب نہ تو ٹی وی کی اسکرینیں آپ کی ملکیت ہیں, آپ کے لیے ریزرو ہیں, اب ایک کاؤنٹر آ گیا ہے مارکیٹ میں, اب آپ کو ذرا سنبھل کے چلنا پڑے گا, اس لیے کہ ترکی بترکی جواب دونوں طرف سے آئیں گے. تو وہ جو ایک فری فیلڈ ملی ہوئی تھی وہ اب لیول پلینگ فیلڈ میں اس وقت کنورٹ ہوگی جب نواز شریف واپس آئیں گے. نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے اوپر آج بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. میرے خیال سے مریم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پارٹی کے اندر مزید دراڑیں نہ آئیں. انہیں تھوڑی سی ضبط کے ساتھ, تھوڑی سی برداشت کے ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ انکل ان کے ساتھ چلیں, اس لیے کہ وقت آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. اگر آپ یعنی یہ جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے الیکشنز کو اگر آپ تھوڑا ڈیلے بھی کر لیں تو جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے وہ تو ہونا ہے نا اپنے وقت میں, اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میرے خیال سے اس پلیٹ فارم سے میں اور آپ مل کے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں پروونشل اسمبلیز کے اور نیشنل اسمبلی کے روایت کے مطابق ایک ہی دن ہونے چاہیے. تو خان صاحب بھی تو یہی چاہتے ہیں. خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہوں ایک ہی دن, لیکن ہوں ان کی مرضی سے پرسوں. فرق ہے نا. صحیح ہے. ڈیو تو الیکشنز ہیں نا اگست میں جا کے نیشنل اسمبلی کے, اسی کے ساتھ یعنی پروونشل اسمبلیز کے ہونے چاہیے. یہ خیر یہ ایک ڈیبیٹیبل ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر جتنی بھی بحث ہم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا خان صاحب نے بھی جواب دیا نا, ویسے تو ہم دیکھیں ترکی با ترکی جواب ایک طرف سے آئے گا, پھر اس کا ری ایکشن آئے گا. اب یہاں پر خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ میرے اوپر ساری ذمہ داری آپ ڈال دیں, برے حالات کی ذمہ داری مجھ سے پہلے 30 سال جنہوں نے حکومت کی ان کے اوپر بھی تو آتی ہے نا. تو بات تو کافی حد تک ٹھیک ہے ان کی. اب نہیں, اس بات میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے, جو ذمہ دار ہے اس کو حساب دینا چاہیے, لیکن خان صاحب بیچ میں سے اپنے 4 سال گول کر گئے, یعنی 3 سال انہوں نے کسی کو کام نہیں کرنے دیا, 4 سال ان کی اپنی حکومت رہی, یہ سارا بیچ میں سے غائب ہے. تو یہ تھوڑی جاتی ہے نا, مطلب تھوڑا سا بلیم اپنے اوپر بھی لینا چاہیے. جب آپ حق سچ کی بات کر رہے ہوں تو تھوڑا سا بلیم اپنے اوپر بھی لے لینا چاہیے. ایک اور ایشو جو میرے خیال سے کنٹروورشل ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے والی مدینہ نے, والی ریاست مدینہ نے, کہ مجھے مروانے کے لیے زرداری صاحب نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ قائم ہے ابھی بھی اس بات پہ. خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ خان صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کون سی بات کا ثبوت دیا آج تک؟ جتنے آپ نے مقدمات بنائے سارے کے سارے ایک ایک کر کے فارغ ہو رہے ہیں بیکاز آف لیک آف ایویڈنس. یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ ان مقدمات کے بارے میں چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں, ان کے ریمارکس بھی میرے اور آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, جو آپ نے بلنگ باندھ دعوے کیے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے تو چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے سارے اپنے ساتھیوں کے خلاف کیسز بند کروا لیے تھے. کھل گیا نا معلوم جب دوبارہ کھل گیا نا. صحیح ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا تو آپ بالکل دودھ کے دھلے ہوں, پھر تو آپ اس طرح کی نعرہ بازی کریں, اس طرح کے دعوے کریں ریاست مدینہ بنانے کے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ میں اور آپ کے ساتھیوں میں اسی طرح ہیں جس طرح باقیوں میں ہیں, تو پھر اس قسم کا دعویٰ کرتے ہوئے 2 مرتبہ سوچنا ضرور چاہیے. لیکن وہ ابھی بھی قائم ہے اس بات کے اوپر, آپ کو پتہ ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ وہ قائم تو ہیں. میں آپ کو کتنی باتیں یاد دلاؤں جو انہوں نے اتنی وثوق کے ساتھ کہی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ پلٹ گئے. سائفر میں نے کہا تھا, سائفر از آن مائی بیک ناؤ, یہ میں نے کہا تھا. وہ میرے قتل کے اندر امریکہ سے لے کے کون کون شامل تھا وہ بلیم یاد ہے آپ کو, اور اب وہ آ گیا زرداری صاحب پہ. تو کیا کیا یاد کراؤں میں, کہاں تک سنوں گے, کہاں تک تائید کی ہے ایک بار پھر سے اس بات کی. ہوئی شی. اچھا شیخ رشید صاحب کی بات کر رہی ہیں, ان کی تو چھوڑیں,
ان کے بارے میں تو بات کرنا جو ہے نا وہ وقت ضائع کرنے کے برابر ہے. انہوں نے یہ طے کر لیا ہے یا انہیں کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری آخری منزل سیاست کی جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی سے جڑی ہے. اچھا لہٰذا وہ بغیر سوچے سمجھے جو ان کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہتے چلے جا رہے ہیں, اور ہیں کتنے بڑے بہادر وہ آپ دیکھ لیں. پیچھے پیچھے پولیس ہے, آگے آگے شیخ صاحب نے, چاہے وہ معاملہ لال حویلی کا ہے, چاہے وہ معاملہ ان کے سٹیٹمنٹ کا ہے, بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ان کے پولیس پڑی ہوئی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ہم نے کافی جو ہے وہ گفتگو کر لی ہے, لیکن ان کا ایک آج ایک انٹرویو دیا, انہوں نے ان کا ایک اہم بیان سامنے آیا جی کہ فواد چودھری والے کیس میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. اب اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, اور ذرا یہ بھی کنفیوژن دور کیجیے گا کہ یہ جو نیا ایک تھنک ٹینک اس کو کہہ سکتے ہیں وہ بن رہا ہے, اس کی سیاسی حیثیت کیا ہے, اور کیا واقعی ہی کسی پوائنٹ پر آ کر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نون لیگ چھوڑ کر کوئی الگ سے پارٹی اناؤنس کر دیں اس طرح, کیونکہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ جب آنا شروع ہو گئے تو الارمنگ تو ہیں. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جس نے پیپلز پارٹی چھوڑی ہے کیریئر اس کا بھی گیا ہے, جس نے نون لیگ چھوڑی ہے کیریئر اس کا بھی گیا ہے. لیکن جو خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ جو لوگ ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی ہیں, ہمارے بہت پیارے ہیں, ان کے والد سے ہماری بڑی دوستی تھی, ہمارے بچوں کی طرح سے ہیں. اس کو آپ تھنک ٹینک کہہ سکتے ہیں, پولیٹیکل تھنک ٹینکس بنتے ہیں اور ہونے چاہیے. یعنی یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو کسی حکومت کے اوپر پالیسی میکنگ کے لیے, پالیسیوں میں تبدیلی رد و بدل کے لیے ایک پریشر گروپ ہونا چاہیے. اگر تو یہ اس نوعیت کا ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں اس کو, یہ ہر پارٹی میں ہونا چاہیے. لیکن آج بھی ان کا جو انٹرویو تھا جو میں ابھی سن کے آیا ہوں, ایک چینل پہ بیٹھ کے وہ فرما رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن الیکشن میں اگلا نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی لڑوں گا. اس سے پہلے بھی انہوں نے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز صاحب اگر کسی سینئر عہدے پر لائی گئیں تو پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا. میرے خیال سے انہوں نے اس کے اندر تھوڑی سی تجزیہ کر لی ہے. اچھا, ابھی میں آپ کو یہ چند منٹ پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا لیکن عہدہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, وہ اب اس بات پہ آ گئے. ابھی میرے خیال سے اس میں ایک انٹرونشن کی گنجائش باقی ہے, وہ نواز شریف صاحب. If he picks up the phone and calls him and tell him, آج بھی میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ان کی بات سنیں گے. ہاں جی, ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہونے جا رہا ہے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مرتے دم تک میرے لیڈر نواز شریف ہی ہیں. کریکٹ, یہ بہت بڑی بات ہے. میں نا بہت عزت کرتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کی. ڈھنگ کے آدمی ہیں, ان کے والد جو ہیں وہ بھی بہت ڈھنگ کے آدمی تھے, بڑے ریسپیکٹڈ آدمی تھے. ان میں کوئی جھول نہیں ہے, انہوں نے کبھی آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا. ایک چارج تھا ان کے اوپر نیب کی طرف سے کہ جی انہوں نے وہ جو گیس کی ڈیل تھی اس میں انہوں نے کوئی مطلب ہے گڑبڑ کی ہے. تو ریکارڈ پر ہے ان کا سٹیٹمنٹ کہ اس ایکٹ کے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں اور جواب دہ ہوں, اور آپ کو یاد ہے کہ اس میں سے آج تک کچھ نہیں نکلا. تو وہ شریف آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے, کام کے آدمی ہیں. میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو انہیں ضائع کرنا چاہیے. صحیح, چھوٹا سا بریک کا یہاں پر وقت ہو گیا جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو بھی مشکلیں آئیں, جو بھی کٹھنائیاں ہوئیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد, وہ اپنی جگہ, لیکن خان صاحب بھی اپنی بات پر قائم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ میری بہترین حکمت عملی تھی اسمبلیاں تحلیل کرنا. آخر کس طریقے سے تھی اس پر کچھ رائے لیں گے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے اور خان صاحب اپنے بیانیے پر قائم و دائم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا ان کی بہترین حکمت عملی تھی. اب سوال بار بار یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر ان اسمبلیوں میں الیکشن جو ہے وہ کب ہوگا. خان صاحب پھر بےتاب ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کیا جائے. لیکن دوسری طرف یقیناً بہت سی قباحتیں, بہت سی ایسی کوئی قانونی وجوہات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بخاری صاحب جتنا مرضی آپ نے سمجھایا بجھایا, پھر خان صاحب نے جتنی مرضی کٹھنائیاں مشکلات, لاہور سے جانا پڑا ہے, ان کو پتہ نہیں اب وہ کہاں ان کا اگلا ٹھکانہ ہوگا, لیکن پھر بھی اسمبلیاں تحلیل کرنا ان کی بہترین حکمت عملی تھی. وہ اپنی بات پر قائم ہے, یہاں پر یو ٹرن نہیں لیا انہوں نے. یہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا نا, ابھی آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے, انشاءاللہ وہ جائیں گے واپس. وہ اپنی ہر بات سے واپس جانے کے ماسٹر ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ اسمبلیاں توڑنے سے ان کو ان کی پارٹی کے اندر کے لوگوں نے, پارٹی کے باہر نے, اور الائز نے جس میں پرویز الہی صاحب شامل ہیں, حتی المقدور کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کریں. ان کی طرف سے ایک آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ عجیب بات ہے, یہ جو اس وقت کی حکومت اور الائنس ہے 13 پارٹیوں کی, 4 سال ہم نے حکومت کی, 4 سال تک وہ کہتے رہے نئے الیکشن کرائیں. اب ہم نے اسمبلیاں توڑ کے اس کی راہ ہموار کی ہے تو اب وہ اس کے اوپر تیار نہیں ہے. جب آپ اپنی سیاسی لگام
دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا تو وہ پھر گھوڑا اپنی مرضی سے دوڑائے گا, آپ کی مرضی سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اسمبلیاں توڑنے کے بعد کہیں واجب نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی مرضی کی ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائیں گے. 90 دن کی پروویژن ہے, آئینی پروویژن موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جواز بھی ہیں آئین میں. مثال کے طور پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, پرسوں بھی بات کی تھی, ملک محمد احمد نے جو کچھ کہا, انہوں نے کہا کہ جناب اکنامک ایمرجنسی لگ سکتی ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو سکتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے پشاور میں. آپ کا خیال ہے کہ اس کیفیت میں جہاں ایک دن میں 100 سے اوپر لوگ شہید ہو جائیں, 150 کے قریب زخمی ہو جائیں, وہاں الیکشن ہوگا؟ لیکن پھر دونوں اسمبلی کے لیے مختلف حکمت عملی کس طرح سے؟ خیبر پختونخوا میں تو الیکشن 16 اپریل کو ہوگا, گورنر نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کے گورنر نے خط لکھا جس کے جواب میں تاریخ طے ہو گئی ہے. یہاں گورنر ابتدائی طور پر تو خط لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس لیے کہ ان کے پاس یہ آرگومنٹ تھا کہ جو آپ نے مجھے سمری بھیجی تھی میں نے اس پر دستخط ہی نہیں کی ہے, اس لیے میں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو دس. لیکن حتمی طور پر ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں تو یہ کرنے کی گنجائش ہے ان کے پاس, قانونی طور پر موجود ہے. اگر ڈیلے ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈیلے ہونا نہ ہونا ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی کم اور الیکشن کمیشن کی زیادہ ہے. اچھا, پروونشل گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرانا ہے الیکشن کو, کیونکہ ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے. الیکشن کرانا, فیئر کرانا, فری کرانا, ٹرانسپیرنٹ کرانا, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ڈیٹ پنجاب سے بھی آ جائے گی. اچھا, ہم تو اچھی توقع کر سکتے ہیں, لیکن میرے اندر کا سلیم بخاری مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ان دو اسمبلیوں کے الیکشن اپنے ٹائم پر نہیں ہونے. اچھا, یہ بھی 16 اپریل کو نہیں ہوں گے یہ کے پی میں؟ جی, یہ بھی کسی وجہ سے التوا کا شکار نہیں. لیکن اب آپ سیکیورٹی صورتحال کی بات کر رہے ہیں, تو جو صوبہ زیادہ افیکٹڈ ہے, یا پشاور میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ بلاسٹ ہوتا ہے, تو وہاں پر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں. یقیناً یہ بھی ایک نقطہ تو اٹھایا جائے گا نا کہ وہاں پر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں, پنجاب میں نہیں کیے جاتے. اناؤنس ہوئے نا میڈم, ہوئے تو نہیں نا؟ نہیں ہوئے تو نہیں, لیکن اناؤنس ہو گئے. وہاں پہ بھی وہ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ پنجاب میں بھی کر رہے ہیں. 16 اپریل میں بھی بہت وقت باقی ہے. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ مجھے نیت نہیں لگتی. اچھا, مجھے لگتا نہیں کہ کرائیں گے. اب آپ اس کی جواز اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کا سوال ہی گول کر جاؤں گا. ٹھیک ہے, میرا خیال یہ ہے کہ کوشش, میں آپ کو کھلا جواب دے دیتا ہوں, آپ نے چھوڑنا تو ہے نہیں جب تک جواب لے نہیں لینا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کا بھی اور الیکشن کمیشن کا بھی یہ خیال ہے کہ الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے ایک ہی دن کرائے جائیں. ہاں جی, خان صاحب کا بھی یہ خیال ہے, ہم نے پہلے بھی یہی بات کی. ان کا خیال ہے کہ وہ وقت سے پہلے کرائے جائیں. اچھا, ان کا خیال یہ ہے کہ جب وقت ہوتا 23 اگست کو جب یہ ٹنور ختم ہوگا نیشنل اسمبلی کا, تب کرائے جائیں. کیونکہ خان صاحب نے تو اسی امید پہ اسمبلیاں تحلیل کی تھی نا, نہیں دیکھے نا, مگر کہ جنرل الیکشنز کرانے پڑ جائیں گے. میں نے پھر آپ سے کہا نہیں پڑھ رہے نا, آپ دیکھیں نا صبح سے شام تک مطالبے کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے جلدی الیکشن کرائیں. ہم جی عدالت میں جا رہے ہیں جلدی الیکشن کرانے کے لیے. اور اچھا, یہ معاملہ اگر عدالت میں فار انسٹنس کے خان صاحب اس کو لے کر عدالت سے جاتے ہیں تو پھر بھی یہ معاملہ طوالت کا شکار ہو جائے گا. جی, وہ عدالت میں جائیں ہی جائیں, تقریباً چلے گئے ہوئے ہیں اور مزید جائیں گے, لیکن عدالت میں یہی مقدمے تھوڑی ہیں. عدالت میں تو اور بھی بہت مقدمے ہیں نا, نہیں ہیں؟ ہاں بالکل, اور وہ میرے خیال میں کافی حتمی مراحل میں پہنچے ہیں, کافی خوفناک نوعیت کے بھی ہیں. ایک کا تو فیصلہ کل سنایا جانا نا, جو اپیل کی تھی انہوں نے. تو میں نے آپ سے کہا, میں نے آرام سے آپ سے کہا تھا, آپ مان کے نہیں دے رہی ہیں, کہ ایونچویلٹیز جو ہیں وہ طے کریں گی کہ الیکشن. نہیں تو پھر آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ خان صاحب کو ہم ادھر انگیج کریں گے اور الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے. میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن میرے حساب سے, میری کیلکولیشن کے اعتبار سے ایک ہی دن ہوں گے, اینڈ دیٹ شوڈ بی 23 اکتوبر کے بعد. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, چلیے یہ بھی ہم کہیں لکھ لیتے ہیں. ہاں نہیں, یہ لکھ لیں. پہلے بھی کئی باتیں آپ نے لکھی تھی اور میری اللہ نے عزت بنائی تھی. ہوا کیا ہے, وہ یہ کہ اسمبلیاں تو توڑ کے خان صاحب کو تسکین مل گئی, لیکن جو الائز کا حال ہوا ہے اس کے بعد تھوڑی سی بات نہ کر لیں. ایک شاعر نے کہا تھا, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اپنے ہاتھ سے تو گئی بیساکھیاں, دوسروں کی بھی توڑ دی. پرویز الہی صاحب کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے, لیکن قائم ہے وہ بھی پکے ہیں. نقصان کیا کیا کرایا انہوں نے. پارٹی آفیشلی اب ان کی نہیں ہے, صحیح, سوری, الیکشن کمیشن کے اعتبار سے جو فیصلہ آیا ہے, چودھری شجاعت پارٹی کے سربراہ ہیں. صحیح, پارٹی ان کے ہاتھ سے گئی, ان کے ہاتھ سے, وزارت اعلیٰ ان کے ہاتھ سے گئی, وزارت اعلیٰ ان کے ہاتھ سے گئی. اور اب کیا چوائس ہے ان کے پاس, کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے, کیونکہ نئی پارٹی بنانا اس وقت نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں, صحیح, نہ ان کے پاس وہ گراؤنڈ لیول سپورٹ موجود ہے.
تو خان صاحب نے اپنا نقصان تو کیا ہی کیا, لیکن ساتھ اپنے الائز کو بھی لے بیٹھے. چلے خیر, وہ لے تو بیٹھے, ان کے گلے شکوے بھی وہ کرتے ہوئے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اکثر, پھر ان کو معذرتیں بھی کرنی پڑتی ہیں, بیک فٹ پہ بھی آتے ہیں, لیکن ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوئے. اس پر تو ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایک اسٹیٹمنٹ رانا صاحب کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ مس ہو گیا, یہ عمران خان کو مائنس نہ کیا گیا تو ملک کو سانحے سے دو چار کر دے گا. تو رانا صاحب, اب عمران صاحب کا بیان جو ہے پریکٹیکلی از اٹ پاسبل, یہ نیا نہیں ہے. نہیں پریکٹیکلی از اٹ پاسبل بھائی صاحب, یہاں پھر رانا صاحب کی بھی یہ خواہش ہے. میں پھر آپ کو لے جاؤں گا عدالتوں کی طرف. مائنس کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو مین سٹریم پالیٹکس سے ہٹا دیا جائے. کیسز ہیں بھائی, بڑی خوفناک نوعیت کے کیس ہیں. بیٹی کا کیس ہے ٹیرین کا, فارن فنڈنگ کا کیس ہے, توشہ خانہ کا کیس ہے. کتنی دیر کے لیے وہ ایک بڑی پولیٹیکل پاور ہے, اسے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا. دیکھیے عجیب و غریب صورتحال ہے, میں اس پر آؤں گا بعد میں, لیکن تھوڑا سا حوالہ آپ کو دے دوں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو قومی اسمبلی کے ممبر ہی نہیں ہیں. پڑھا ہے نا آپ نے بیان, ہے نا؟ تو یہ 7 الیکشن کون جیتا ہے؟ آپ نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے کیونکہ آپ نے اپنے نامینیشن پیپرز میں اپنی بیٹی کا تذکرہ نہیں کیا ہے. تو ان 7 الیکشن لڑنے سے پہلے جو نامینیشن پیپر داخل کیے اس میں ہے تذکرہ؟ تو کون کہتا ہے؟ تو یہ آرگومنٹ, یہ جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں, یہ جو پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن ہیں, جو خان صاحب کی طرف سے آواز باہر نکلتی ہے اپنے زمان پاک سے, اسی کو بیانیہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ اس کا کانٹیکسٹ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. Disqualification is that you have not declared a daughter of yours in your nomination papers before elections. ابھی تو فی الحال بخاری صاحب جواب عدالت میں جمع کرا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ کوئی پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کر رہے, اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست کو سن بھی نہیں سکتی. یہ ان کی طرف سے کہا گیا جواب جو جمع کرایا گیا. نہیں تو وہ فرض کریں وہ نہیں سن سکتی, اول تو کل فیصلہ آئے گا تو پتہ لگ جائے گا, لیکن الیکشن کمیشن نے تو میڈم فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یو آر ڈسکوالیفائڈ. اچھا, تو شو ہوئی ہے. اور یہ میرے خیال میں وہی والا کیس ہوتا ہے نا جیسے صادق اور امین آپ نہیں رہتے کیونکہ آپ نے انڈر آرٹیکل 62-63 یہ ہوتا ہے جس پر آپ نے نواز شریف کی چھٹی کرائی تھی اس لیے کہ انہوں نے ایک کامہ رکھا ہوا تھا اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی. یہ وہی آرٹیکل ہے. اچھا, اور اسی آرٹیکل کا اپنا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آنے والا ہے, تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں اگر آپ کی بات کو صحیح سمجھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹف ٹائم آ سکتا ہے, کچھ دیر کے لیے مائنس ہو سکتے ہیں, لیکن obviously اتنی بڑی دیکھیے ایک مائنس نہیں کر سکتے. ایک وہ وقت تھا کہ آپ لوگوں کو اور ان کے سیاسی مخالفین کو عمران خان کا نام سوچ سمجھ کے لینا پڑتا تھا. وہ نیٹ اینڈ کلین کا ایک سمبل تھے, ان کے پیچھے عوام اتنی واہلانہ طور پر ان کے ساتھ تھی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی نوبت بھی آ سکتی ہے. یاد ہے نا وہ منظرنامہ آپ کو. لیکن اب کیا ہوا, وہ آہستہ آہستہ وہ لاڈلا پن بھی سکڑتا جا رہا ہے اور آپ کی مقبولیت کا وہ گراف بھی کمپرومائز ہو رہا ہے, اس لیے کہ آپ اور آپ کی پارٹی کے لوگ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. یہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا, یہ انٹچبل لوگ تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. میں کہہ نہیں رہا اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ جو ہونی لکھ دیتا ہے نا وہ ہو کے رہتی ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں چودھری برادران کے حوالے سے, جہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اسی موقف پر کھڑے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنی سیاست کرنی ہے تو کریں, لیکن ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا کوئی نئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں؟ کیا اب یہ رفت جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا چودھری برادران کے بیچ میں؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب ویسے تو گلے شکوے بھی کرتے نظر آتے ہیں, خان صاحب کے شاید فیصلوں سے تھوڑے تھوڑے نالا بھی دکھتے ہیں, لیکن پھر بھی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہیں, یا واقعی وہ خان صاحب کو اتنا پسند کرتے ہیں اور خان صاحب کو اتنا جینوئن سمجھتے ہیں کہ وہ اب بھی اس تمام جو پچھلی ایپیسوڈ گزری ہے اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور باقاعدہ طور پر اب بخاری صاحب یہ کہا گیا ہے کہ فیملی اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے جو سیاست اپنی کرنی ہے وہ کرتے رہیں, ہم تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول حیثیت میں وہ کبھی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں گے. دیکھیے جو فیملی کے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ فیملی کا بڑا کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کل کا چھوٹا جو ہے وہ اٹھ کے بڑے کی چھٹی کرا دے کہ چل تو پٹ. یہ کوشش تو ہوئی ہے ویسے. ہوئی ہے. اچھا, جب یہ کوشش ہوئی ہے تو پھر اس کے نقصانات ہیں.
ایک تو لیگل لیجیٹیمیسی جو ہے الیکشن کمیشن سے وہ چودھری شجاعت صاحب کو مل گئی ہے، جن کے 2 ارکان جو ہیں جن میں ان کا بیٹا بھی شامل ہے وہ فیڈرل منسٹر ہیں. آپ میری بات کو غور سنیے، ٹھیک ہے. تو جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، دا لیجیٹیمیٹ پارٹی از انڈر دا بینر آف چودھری شجاعت. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے پارٹی نکل گئی. اب آپ کے پاس چوائس کیا ہے، جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی تھی، کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. کیوں؟ پی ٹی آئی کی فیسینیشن سب سے زیادہ ان کے بیٹے کی ہے. مونس الائی is totally devoted and dedicated. اور this is the only reason میں یہی جاننا چاہی تھی کہ پرویز الہی صاحب ہمیں خان صاحب کے فیصلوں کو غلط مانتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ وہ یہ کہا انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. مثال کے طور پہ وہ اسمبلی توڑنے کے بہت خلاف تھے. مثال کے طور پر وہ یعنی جنرلز کے بارے میں، عسکری قیادت کے بارے میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے. باقاعدہ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں انہوں نے بلند آواز سے کہا، ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہا. یہاں تک کہ انہوں نے دھمکی دی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اگر اب پھر دوبارہ منہ کھولا اور جنرلوں کے بارے میں کچھ کہا تو میں دفاع کروں گا. اس کا آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ ان کا بیان چلا ہوا تھا. ابھی بھی یہ تاثر اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی محبت میں مبتلا ہونے کے باوجود دا پاور دیٹ بھی ان کے نمائندے ہیں. یہ ان کے مخالف بھی کہتے ہیں، ان کے دوست بھی کہتے ہیں، ان کی پارٹی کے اندر بھی کہتے ہیں. یہ مجبوری نہیں ہے، یہ ایڈوانٹیج ہے. اچھا ایڈوانٹیج ہے. یہ وہ یقین دہانی ہے کہ ورسٹ کے کیس سناریو ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں تیر جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل کسی آئندہ پروگرام کے لیے رکھتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے انہوں نے استعمال کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے چودھری وجاہت کو، جو چودھری شجاعت کے سگے بھائی جو گجرات کی سیاست پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے، اب نہیں، سالہ سال سے، ڈیکیڈ سے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اس علاقے کے طاقتور ترین آدمی مانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو مروب کر سکتے ہیں، جو دوسروں کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں، جو دوسروں کو زیر اثر لا سکتے ہیں. یہ بھی پارٹی نہیں بلکہ فیملی کے اندر ایک خوفناک سپلٹ کی نشانی ہے. پھر آپ نے وہ ویڈیو سن لی ہیں جو وجاہت صاحب اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، یا جو وجاہت صاحب ایک اور گفتگو کر رہی تھی، وہ ہمارے سامنے ہے. تو نقصان فیملی کا تو بہت خوفناک ہوا ہے. وہ فیملی جو بالکل یوں جڑی ہوئی تھی، اس کے حصے بکھرے. اب میں اور آپ الزام نہ بھی لگائیں، یہ نام نہ بھی لیں، لیکن دنیا کو یہ پتہ ہے کہ اس پارٹی کو توڑنے کا کون ذمہ دار ہے اور کیسے ٹوٹی. اب آ جائیے جناب، اب ہوگا کیا؟ واٹ از دا چوائس؟ جیسا میں نے کہا، یہ خواہش پہلے مونس الہی صاحب اس کا اظہار کر چکے ہیں، پھر پرویز الہی صاحب نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں ہمیں خان صاحب نے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کہا ہے. وہ ایک ہی شرط پر شامل ہوں گے، کس شرط میں؟ چیف کہ وہ چیف منسٹرشپ جو ہے وہ ان کے پاس آئے. بھائی صاحب وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ رہ چکے ہیں پہلے بھی چیف نہیں، منسٹر، رہ تو چکے ہیں، لیکن خواہشات کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے نا، نہ اس کی کوئی لمٹ ہے. یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ اگر وہ کہیں گے اچھا میں نہیں بنتا، میرے بیٹے کو بنا دیں. اچھا ٹھیک ہے، بنائیں گے کہ نہیں، خان صاحب اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ نہیں، یہ پرویز الہی صاحب کو ابھی نہیں پتہ چلے گا. جب آخر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، پہلے تو دیکھیں نا، آپ کاف لیگ تھے، ایک الگ اینٹی تھے، ایک پاور تھے. اب آپ آ کے پی ٹی آئی کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں پر آلریڈی اور بھی لوگ ہیں جن کی پارٹی کے ساتھ ایک اسٹرگل ہے. وہ آلریڈی گرج کرتے ہیں ان کو. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، ایسا نہ ہو. کیونکہ اس طرح کی جو پارٹی ہوتی ہے جس میں پرسنالٹی کلٹ چل رہا ہو، وہاں آپ کتنے ہی بڑے سیاسی اسٹالورٹ کیوں نہ ہوں، آپ جا کے پارٹی میں گم جاتے ہیں. میری بات سمجھ رہی ہیں نا آپ کی پہچان ختم ہو گئی نا، آپ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی فورگو کر دی ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور آپ کسی دوسرے کی آئیڈینٹی کو اپنا کے اس کے بینر کے نیچے چلے ہیں، تو پھر آپ کی فیٹ یا اللہ طے کرے گا یا اس پارٹی کا ہیڈ طے کرے گا. اور جب آپ اتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں تو پھر زیادتی ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے ابھی بھی وقت ہے کہ دونوں دھڑے، چاہے وہ چودھری شجاعت ہیں چاہے وہ چودھری پرویز الہی ہیں، آج بھی اگر بیٹر وزڈم پرویلز، بیٹر سینس پرویلز، ان دونوں کو بیٹھ کے فیملی اور پارٹی دونوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے سیریس. اب پرویز الہی صاحب سے مسلم ہاؤس کی ملکیت بھی واپس لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی، مونس الہی اور کامل لیاقت کو پنجاب کے عہدوں سے بھی ہٹایا جائے گا. تو یہ میرے خیال میں ڈیمیج ہیز بین ڈن. یس، ڈیمیج ہیز بین ڈن. وہ تو آٹومیٹکلی ہٹ گئے سمجھیں، بیکاز اب وہ لیگلی انہوں نے جو فیصلہ، میں عرض کروں نا،
جو فیصلے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے وہ کل عدم قرار دے دیے الیکشن کمیشن نے. تو دے آر نو لانگر آفس بیئرر آف دا پارٹی. اچھا یہ ہو ہی چکا ایک طرح یہ سے. تو ایک طرح سے ہو چکا ہوا ہے. اب آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا, دیٹ از اے $100 million کوسچن. اور میرے خیال سے تھوڑا سا وقت گزرنے دیں, اور جب پارٹی کی سیٹ ایلوکیشن کی بات آئے گی, اگر آپ کو یاد ہو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں 15 سے 20 سیٹیں دی جائیں نیشنل اسمبلی کی اور 30 سے 35 سیٹیں دی جائیں پروونشل اسمبلی کی. کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں چاہے وہ کوئی ہے, اتنا سیکریفائز کر سکتی ہے ایک ایسے صوبے میں جہاں ابھی ایک بہت بڑے کلیم کے ساتھ دوسری بڑی پارٹی موجود ہے جو پنجاب کو اپنا گڑھ مانتی ہے؟ آج بھی مریم نے اپنی تقریر میں یہی کہا ہے, پنجاب کے شیروں اور شیرنیوں, تو وہاں ان کو اتنا حصہ مل جانا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کے بھی کبھی امکان ہے کہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب دوبارہ ریگریٹ کریں اپنے اس فیصلے کے اوپر, کیونکہ وہاں پر ان کی خواہشات کا جو ہے وہ اس طرح سے تمام نہیں ہو پائے گا جو وہ چاہتے ہیں. ایک تو وہ چیف منسٹرشپ کی اپنے بیٹے کے لیے خواہش رکھتے ہیں, اوبیسلی رکھتے ہیں, اور ایک باپ کا رکھنا جائز بھی ہے. پھر جو ہے وہ سیٹوں کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے, تو وہاں پر یہ ہوتی بھی چیزیں نظر تو نہیں آ رہی. فراز نے کہا تھا ورنہ سیدھا تھا راستہ دل کا, تم زمانے کی راہ سے آئے. آج جیسے کافی جائرانہ موڈ میں ایسا کچھ کرنے کے لیے راستے متعین ہیں, لیکن اگر آپ غلط راستے کا چناؤ کر کے وہاں پہنچیں گے تو پھر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہاں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں. نہیں, یہ پرویز الہی صاحب کی اپنی بھی کوئی لیٹلی کوئی والہانہ محبت جو ہے, چاہے صحیح کرو یا غلط کرو, آپ ہمارے دل میں بستے ہیں, وہ والی بات ہے. کہا ہے انہوں نے. اچھا, یہ بالکل یہی بیان ہے ان کا. کیونکہ دیکھیں نا, اپیرنٹلی وہ متفق نظر نہیں آتے خان صاحب کے فیصلوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے منع کیا تھا, پھر یہ فیصلے کی, اب دیکھیں یہ کیا ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وہ ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں تو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. چوائسز لمیٹڈ کر لی ہیں انہوں نے اپنے لیے, کوئی چوائس نہیں ہے. پلٹ کے گھر کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے, پلٹ کے دوسری پارٹی کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ وہ بھی تو ان کو چیف منسٹر بنانے پر آمادہ تھے, آمادہ نہیں تھے, راضی ہو گئے تھے. چوائسز ان کے پاس کھلی تھیں ابھی کچھ دیر پہلے. کل ہی تو ہم نے کہا تھا یہ کہ اگر یہ اس جگہ رہتے تو آج بھی پرائم منسٹر ہوتے, آج بھی پنجاب کی اسمبلی چیف منسٹر ہوتے, اور آج بھی پنجاب کی اسمبلی جو ہے اور آگے بھی چانسز ہوتے ہیں, یہ آپ نے کہا. شکریہ بخاری صاحب. پروگرام کا وقت آج کا ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا, اللہ حافظ.